बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा इख्तिताम उस दिन सूरह बनी इसराइल की 18 नंबर आयत पर हुआ था, जिसमें अल्लाह पाक ने फरमाया था, बल नक़ज़िफ़ु बिल हक़्क़ि अलल बातिल फ़यदमग़हु फ़इज़ा हुवा ज़ाहिक़ुन फ़वैलुल वलकुमुल वैलु मिम्मा तसिफ़ून। यानी कि अल्लाह पाक ने फरमाया था कि और हम फेंकते हैं हक़ को बातिल पर, पस वो सर तोड़ देता है इसका, तो यकायक वो ज़ाइल हो जाता है और तुम्हारे लिए हलाकत है इसमें जो तुम बयान करते हो। तो ये तो वो आयत थी जो पीछे हुई थी। अभी अल्लाह पाक ने फरमा दिया जैसे कि मैं हक़ को यानी कि वो बातिल के ऊपर दे कर मारता हूँ और वो उसका सर तोड़ देता है। तो अभी आगे चूँकि हमारे यहाँ अभी ये तो कुरान आज से 1400 साल पहले उतरा और उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि उस वक्त मतलब नहीं ज़ाहिर थी, कुरान में बयान हुई थी लेकिन ज़ाहिर नहीं थी, जैसा कि ज़मीन व आसमान, खला वगैरह, इसी तरह यानी कि स्पेस के अंदर जो और चीज़ें मतलब मौजूद हैं, जो सितारे वगैरह जो गर्दिश कर रहे हैं, चाँद सूरज वो दायरों के अंदर, इसी तरह जो बिग बैंग जिसको कहा जाता है कि वो कैसे पहले सब कुछ जुड़ा हुआ था। आज साइंटिस्ट बोलते हैं कि वो सब कुछ पहले एक था, तो एक बिग बैंग हुआ, एक बड़ा धमाका हुआ और उससे वो सब कुछ फट गया, फिर इस तरह वो सब कुछ बना। यानी कि ये जो प्लैनेट जितने भी हैं ये सारे इस तरह फिर वो यानी कि वजूद में आए। तो ये आज की साइंस कहती है, लेकिन अल्लाह पाक ने चूँकि उस कुरान आज से 1400 साल पहले नाज़िल हुआ, अल्लाह पाक ने अपनी किताब में इनके तज़किरे फरमाए। और इसी तरह अम्बिया के ऊपर, जैसा कि मतलब अम्बिया के बारे में काफ़ी सारी बातें, क्योंकि चूँकि इसका सूरत का नाम ही सूरत अम्बिया है, तो उसमें जो अम्बिया के मतलब तज़किरात हैं वो तो आगे शुरू होंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ से जो अल्लाह पाक ने फरमाया वलहु मन फिस समावात वल अर्द, और उसी के लिए है जो आसमानों में और जो ज़मीन में, यानी कि उसी का है सब कुछ। वमन इंदहु, और जो उसके पास हैं, ला यस्तकबिरून अन इबादतिही, वो तकब्बर नहीं करते उसकी ग़ुलामी में, यानी कि जो उसके यहाँ मौजूद हैं जैसे कि फ़रिश्ते वगैरह, तो वो क्या नहीं करते, वो तकब्बर नहीं करते उसकी ग़ुलामी में। वला यस्तहसिरून, और ना ही वो थकते हैं, यानी कि वो अल्लाह पाक की ग़ुलामी करते हैं बिना किसी किस्म की थकावट के और मुसलसल। तो लिहाजा अल्लाह पाक ने फरमाया, और वो ना ही वो तकब्बर करते हैं, फरमाया युसब्बिहूना, वो तस्बीह करते हैं, यानी कि अल्लाह पाक की लैला तस्बिहून लैला वन नहारा, रात और दिन, ला यफ्तरूना, और वो दम भी नहीं लेते, यानी कि बिल्कुल आसरा भी नहीं लेते। कोई उनको वो जैसा होता है कि कोई बंदा थोड़ी सी देर रेस्ट कर लेता है, ऐसी बात भी नहीं। वो मुसलसल चले जा रहे होते हैं, मुसलसल अल्लाह पाक की हुक्मों के ऊपर मतलब सरखम करते हैं, जो अल्लाह पाक उनको बोलता है इसी तरह उसकी तस्बीह करते हैं और मतलब उसके आगे सजदा रेज़ होते रहते हैं। तो अल्लाह पाक ने फरमाया अमित्तखज़ू आलिहतम मिनल अर्द, क्या उन्होंने बना लिए हैं कुछ इलाह ज़मीन से, हम यनशुरून, क्या कि वो ज़िंदा करेंगे, वो निकालेंगे, यानी कि ऐसे उन्होंने इलाह बनाए हुए हैं। ऐसे क्या, अल्लाह पाक ने ये सवाल रखा कि क्या उन्होंने बना लिए हैं, क्योंकि निकालना तो चूँकि सिर्फ अल्लाह का काम है। तो अल्लाह पाक ने यहाँ सवाल एक रखा कि क्या उन्होंने ऐसे इलाह बना लिए हैं कि वो उनको ज़मीन से निकालेंगे। तो साथ ही अल्लाह पाक ने फरमाया लौ काना फ़ीहिमा आलिहतन, अगर होते इसमें, यानी कि इस ज़मीन में अगर होते इलाह का मतलब होता है खुदा, बहुत सारे खुदा होते। अगर इस ज़मीन में होते, यानी कि अगर होते इसमें कोई और भी खुदा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा, तो लफसदता, यानी कि फिर यानी कि फसाद हो जाता। अगर ऐसा होता कि अल्लाह के अलावा कोई और भी इलाह होता,
اس یعنی کہ ان میں تو کیا ہوتا ہے، اس میں فساد ہو جاتا. مطلب اس کا کیا ہے کہ جب ایک بادشاہ ہوتا ہے اور دوسرا بادشاہ اس بادشاہ سے وہ حصہ لینے کے لیے اس کے اوپر چڑھائی کرتا ہے، ایسا ہمیشہ ہوتا آیا ہے، ہسٹری اس کی چیز کی گواہ ہے. تو یہ اگر ایسا ہوتا، مطلب کوئی اور بھی الہ ہوتا اللہ کے علاوہ، تو ایک الہ دوسرے سے مطلب وہ چیز لینے کے لیے اس سے مطلب فساد کرتا، لڑائی کرتا. تو اگر ایسا ہوتا تو یہ سب کچھ ہوتا. اللہ پاک نے فرمایا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، پاک ہے، پس پاک ہے اللہ تعالیٰ جو پالنے والا ہے عرش کا، اس سے جو وہ یہ جو بیان کرتے ہیں، یعنی کہ یہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں ان سب سے اللہ کی ذات پاک اور بالا تر ہے. اللہ پاک کو کسی یعنی کہ ساتھی اور ساجی کی بھی ضرورت نہیں اپنی حکومت چلانے کے لیے، اس لیے وہ پاک اور بالا تر ہے. فرمایا لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، کہ نہیں پوچھا جائے گا اس سے، یعنی کہ اللہ پاک سے کوئی نہیں پوچھ سکتا جو وہ کرتا ہے، اور ان باقی سب سے پوچھا جائے گا. تو یہ فرق ہے، یہ اللہ کی ذات ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، ہر کسی سے پوچھا جائے گا. یہ اللہ پاک نے مطلب دیکھیں ایک ایسی بات یہاں بیان فرما دی کہ یہ جو یعنی کہ جو اللہ کے علاوہ الہ بنائے ہوئے ہیں، یہ سب جو بھی ہیں جو اللہ کے بندے، چونکہ جتنوں کو بنا رہے ہیں وہ کون ہیں، وہ اللہ کے کوئی قریبی بندے ہیں جن کو یہ اللہ کے علاوہ مطلب اللہ کا دوست بنا رہے ہیں، یا اللہ سے یعنی کہ علاوہ ان سے کوئی عقیدت مندی کر رہے ہیں جیسی کہ اللہ سے کرنی چاہیے، یا ان سے کسی قسم کی مدد کے طالب ہیں وغیرہ ہیں. تو یہ سب چیزیں یہ عقیدہ وائز ان کے اندر ہیں. تو اللہ پاک نے اس لیے فرمایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ام اتخذوا من دونہ آلہۃ، یا انہوں نے بنا لیے ہیں اس کے سوا کچھ اور خدا. کہہ دیجئے ہاتوا برہانکم، کہ لاؤ دلیل اپنی. یہاں دیکھیں اللہ پاک ان سے یہ فرما رہا ہے کہ لاؤ دلیل اپنی. اللہ پاک نے یہ دلیل نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ان سے کہیے کہ دلیل لاؤ. یعنی کہ اگر آپ کہتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی الہ ہے تو پہلے سب سے کیا کرو، دلیل لاؤ. اور ساتھ ہی کیا فرمایا، ھذا ذکر من معی، یہ ہے ذکر جو میرے پاس ہے. یعنی کہ یہ قرآن بھی آپ کے پاس موجود ہے، اس میں سے آپ کسی جگہ سے نکال دیں کوئی اللہ کا شریک ہے. سب سے پہلی بات قرآن، یہ لے قرآن بھی ہے. اور ساتھ ہی فرمایا وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِ، اور جو ذکر اس سے پہلے تھا، یعنی کہ تورات، زبور، انجیل، یہ سب یہاں موجود ہے. یہ یہاں ایک بات قابل غور ہے، آج کے لوگ تورات کی یا مطلب زبور، انجیل کی دلیل کو وہ دیکھنا بھی نہیں چاہتے. تو اللہ پاک نے قرآن میں یہاں بھی اور جگہ بھی تورات اور باقی کتابوں کی دلیل کا مطلب مانگا، اور خود ان کو نبی علیہ السلام کی زبان سے فرمایا بھی ہے کہ کہو کہ آؤ دلیل لاؤ، جیسا کہ فرمایا فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، لے کر آؤ تورات اور پڑھو اگر تم سچے ہو. تو یہاں بھی یہی بات فرمائی کہ یعنی کہ آپ یہ لو، میرا یہ قرآن بھی موجود ہے اور جو اس سے پہلے ہے وہ بھی موجود ہے. بل اکثرہم، بلکہ اکثریت ان میں سے لا یعلمون، وہ جانتے نہیں. لا یعلمون الحق فہم معرضون، لیکن اکثر ان میں سے وہ جانتے نہیں حق کو، اور وہ یعنی کہ الٹے ہو رہے ہیں، اعراض کر رہے ہیں، یعنی کہ پھر جا رہے ہیں. ان کو حقیقت کا پتہ نہیں ہے، لیکن اپنی وہ چونکہ لوگوں کو دیکھا دیکھی یا اپنی زن کے اوپر چل رہے ہیں، اللہ کی بات کے اوپر وہ قائم نہیں اور چل نہیں رہے. تو لہذا اللہ پاک نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول مگر ہم نے وحی کی اس کی طرف. ابھی یہاں اللہ پاک نے تمام انبیاء کی بات کو، پورے انبیاء کی ایک بات یہاں ظاہر فرمائی کہ اللہ پاک نے فرمایا میں نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا، اور لیکن جتنے بھی آئے سب کی طرف کیا وحی کی گئی، یہی وحی کی گئی کہ انہو لا الہ الا انا فاعبدوہ، یعنی کہ سب کی طرف یہی وحی کی گئی کہ بے شک وہ نہیں کوئی الہ
مگر میں ہی، یعنی کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی الہ نہیں مگر صرف میں ہی۔ اللہ پاک نے یہی وہی بھیجی کہ کوئی الہ نہیں سوائے میرے، پس فاعبدوہ، پس میری غلامی کرو۔ یعنی کہ ہر کسی کو حکم یہی ہوا کہ غلامی اللہ کی کرو۔ اگر آپ اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں تو آپ حکم یہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی حکم نہیں ہے۔ تو لوگوں نے چونکہ کیا کیا، لوگوں نے وقالو، اور کہنے لگے، وقالو اتخذ الرحمن ولدا، انہوں نے کہا کہ بنا لی ہے رحمان نے کوئی اولاد، یعنی کہ اللہ کے ہاں اللہ کی طرف انہوں نے اولاد کا اللہ کی طرف منسوب کرنا شروع کر دیا، ایک اولاد کا یا کئی اولادوں کا، جیسا کہ مشرکین مکہ پریوں کی ایجاد انہوں نے کی، وہ فرشتوں کو عورتیں کہتے تھے، تو وہاں سے وہ بولتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹی ہیں، اس لیے پری کا ایک لفظ آیا۔ یا اس سے بھی بعد، جیسا کہ یعنی کہ اس سے بھی پہلے کیا ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یا حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا گیا۔ تو اور بھی یعنی کہ وہ جو یہودی اور نصارہ ہیں وہ بھی اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ تو معاذ اللہ یہ سب باتیں اللہ پاک نے ان چیز کی نفی فرمائی، اسی لیے فرمایا ولم یکن لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یعنی کہ اللہ نہ کسی سے نکلا جنا، نہ وہ اس سے کوئی جنا، تو لہذا وہ ایک تنہا ہے۔ تو ساتھ ہی اللہ پاک نے فرمایا سبحانہ، پاک ہے وہ، بل عباد مکرمون، بلکہ یہ جو ہیں وہ غلام ہیں رب کے عزت دیے گئے۔ یہ کون؟ کہ جن کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں، یہ جو اکثریت لوگ ہیں، یعنی کہ جن کو اللہ کے قرب کے لیے ان کو یعنی کہ وہ اللہ کا شریک بنا رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ پیغمبر ہوں، چاہے کوئی اولیاء اللہ ہوں، جو بھی ہوں، تو وہ اپنے عقیدے میں، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آج بھی لوگ مطلب اللہ کی برابری کے اوپر وہ بولتے ہیں، اسی طرح بہت سے اور بھی لوگ ہیں جو مطلب انبیاء علیہ السلام کو اللہ کے برابر کر دیتے ہیں۔ جیسے آج ہمارے ہاں نعرہ لگتا ہے اللہ نبی وارث، ابھی الوارث و اللہ کی ذات ہے، تو وارث نبی کیسے ہو گیا؟ وارث تو صرف اللہ ہے، اللہ جیسا کوئی نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ جیسا کوئی ہے ہی نہیں، تو کسی کو اپنے اللہ کے برابر کر دینا یہ ایک بہت بڑی ایک کم عقلی ہے اور بہت بڑا ظلم ہے، کیونکہ ان شرک لظلم العظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو لہذا اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ جو ہیں وہ کیا ہیں، اللہ کے غلام ہیں، اور اس یعنی کہ اللہ پاک نے ان کو عزت دی ہے۔ جیسا کہ کسی شاعر نے کہا کہ ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ان کی پہچان تیرے سوا اور کیا ہے۔ تو یعنی کہ ان کی جو عزت ہے وہ ہے نسبت اللہ کی، چونکہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ پاک نے ان کو عزت دی، ورنہ تو ان کی پہچان اور کیا ہے، ایک بندے ہیں نارمل۔ تو ایسا ہی اللہ پاک نے یہاں بھی فرمایا کہ یہ جو ہیں وہ عزت دیے گئے ہیں اللہ کے غلام۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے لیے تم زیادہ سے زیادہ صرف یہ کہہ سکتے ہو کہ محمدن عبدہ و رسولہ، محمد جو ہے وہ اللہ کے غلام اور اللہ کے رسول ہیں۔ تو اور ایسی حدیثیں بھی ملتی ہیں جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خبردار کسی نے یہ کہا کہ میں یونس ابن متی سے افضل ہوں، یا فرمایا خبردار اگر کسی نے کہا کہ میں موسیٰ علیہ السلام سے افضل ہوں، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن میں ہم سب کو ایمان کے کلمے میں یہ بات فرما دی کہ ہمارا عقیدہ اور ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے جس میں ہم یہ کہتے ہیں لا نفرق بین احد من رسول، کہ ہم نہیں فرق کرتے کسی رسول میں بھی، ہم سب میں برابری رکھتے ہیں، اللہ پاک نے سب کو رسول بنا کر بھیجا۔ تو لہٰذا اللہ پاک نے یہی بات یہاں فرمائی، اور ساتھ ہی فرمایا لا یسبقونہ بالقول، اور وہ یعنی کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں جن کو اللہ پاک نے عزت دی ہے، ان کا حال یہ ہے کہ وہ نہیں آگے بڑھتے اس سے بات میں، یعنی کہ اللہ کی بات سے آگے بڑھ نہیں سکتے وہ۔ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، اور ان کی کیفیت ہے یہ ہے، یعنی کہ ان کا عمل یہ ہے کہ وہ اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں، یہ ان کی پہچان، یعنی کہ جن کو آج لوگ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، جو اللہ کے مطلب انبیاء علیہ السلام ہیں یا اولیاء ہیں یا جو بھی ہیں، ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ اللہ کی بات سے آگے نہیں بڑھ سکتے اور وہ اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ یعلموا، کیونکہ بات یہ ہے کیونکہ یعلموا ما بین ایدیہم وما خلفہم، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اللہ پاک سے تو کوئی چیز چھپی نہیں۔
دیکھیں کوئی بھی انبیاء ہے یا کوئی بھی ہے، اس کو کسی کو نہیں پتا کہ میرے ساتھ کل کیا ہوگا، بلکہ نبی علیہ السلام کے زبان سے اللہ پاک نے قرآن پاک میں یہ آیت نازل فرمائی، قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَإِن كُنتَ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ۔ یعنی کہ اللہ پاک نے قرآن میں اس آیت میں جو سورہ اعراف کی آیت ہے اس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنے نفع اور نقصان کا بھی کچھ اختیار نہیں رکھتا، اور اگر میں غیب جانتا تو بہت ساری خیر اپنے لیے حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہیں چھوتی۔ یعنی کہ یہ بات قرآن میں اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کی زبان سے بھی فرما دی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ جاننا صرف اللہ ہے، اللہ جانتا ہے جو کچھ ہو گیا اور جو کچھ ہوگا۔ کوئی بھی انسان چاہے وہ پیغمبر ہے کچھ بھی نہیں، وہ وہی جان سکتا ہے جو اللہ پاک اس کی طرف وحی کے ذریعے پہنچا دے، ویسے وہ کچھ نہیں جانتا۔ تو اسی لیے اللہ پاک نے فرما دیا کہ اللہ پاک کی تو یہ مطلب حالت، اللہ پاک تو وہ ہے جو جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ ولا یشفعون، اور نہیں وہ شفاعت کر سکتے، الا لمن ارتضی، مگر صرف اس کی جس کے لیے اللہ راضی ہو جائے۔ یعنی کہ اگر اللہ کسی کے لیے راضی ہوگا اور کسی کے لیے چاہے گا کہ میں اس کو بخش دوں کسی عمل کی وجہ سے، یا جو بھی اللہ پاک اس بندے نے کچھ کیا ہوگا، اللہ کی رضا حاصل کی ہوگی، تو اللہ پاک اس اپنی رضا سے پھر جس کے لیے چاہے گا اور جس کو چاہے گا منتخب فرمائے گا کہ وہ اس کی سفارش کرے، یعنی کہ اس کے لیے دعا کرے۔ وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، اور ان انبیاء اور ان اولیاء جو اللہ کے نزدیک ہیں ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ اس کی خشیت سے ڈرنے والے ہیں، یعنی کہ وہ اللہ پاک سے ڈرتے ہیں اور سہمے رہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا، اپنی فکر میں رہتے ہیں۔ تو لہٰذا ایسا عقیدہ بنانا یا ایسی چیز مطلب جو عقیدے بنے ہوئے ہیں ایسے، ان سب کو رد کرنا، یہی جو ہے نا وہ عقل مندی ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ، اللہ پاک نے فرمایا اور جو کوئی کہے ان میں سے کہ بے شک میں الہ ہوں اس کے سوا، یعنی کہ اگر کوئی ان میں سے یہ کہے کہ میں الہ ہوں، فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، تو پھر اسی صورت میں ایسی صورت میں ہم بدلہ دیں گے اس کو جہنم کا۔ جو اگر ان میں سے یعنی کہ انبیاء میں سے بھی اگر کوئی ایسا عمل کرتا ہے یا کہتا ہے کہ میں خدا ہوں اللہ کے علاوہ، تو اللہ پاک نے فرما دیا کہ پھر میں اس کو جزا دوں گا، کون سی؟ جہنم کی، اس کو بدلہ ملے گا جہنم۔ اور اسی طرح میں بدلہ دیتا ہوں ظالموں کو، کیونکہ پھر اس نے بہت بڑا ظلم کر دیا، کیونکہ جو اس کی حق ہی نہیں تھا وہ اس نے بول دیا۔ جیسا کہ سورہ المائدہ کی آیت میں جب اللہ پاک نے فرمایا کہ جب اللہ پاک پوچھے گا عیسیٰ علیہ السلام سے کہ کیا تو نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میری والدہ کو رب بنا لو اللہ کے علاوہ، تو وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ تو پاک تھا، تو پاک ہے، مجھے کب شایا تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کا مجھے کوئی حق نہیں، اور اگر میں نے ایسے کہا ہوگا تو تجھے پتا ہوگا، کیونکہ جو میرے ضمیر میں ہے تو اسے جانتا ہے، لیکن جو تیرے ضمیر میں ہے وہ کوئی نہیں جانتا۔ تو یعنی کہ اللہ پاک نے یہ آیت قرآن میں وہاں نازل بھی فرمائی، مفہوم یہ میں نے بیان کیا، تو فرمایا کہ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففقتناہما۔ ابھی اللہ پاک نے یہ وہ آیت جو میں نے شروع میں بیان کیا تھا کہ جیسے سائنٹسٹ جنہوں نے بگ بینگ، آج سے تقریباً 70 سال پہلے ان کو پتہ چلا سائنٹسٹ لوگوں کو کہ بگ بینگ ہوا، اس سے پہلے آج سے 100 سال پہلے سائنٹسٹ نہیں مانتے تھے کہ بگ بینگ ہوا، سائنٹسٹ نہیں مانتے تھے کہ یہ دنیا ختم ہوگی، سائنٹسٹ پہلے نہیں مانتے تھے۔ جب ان کے مشاہدے میں یہ بات آئی کہ ہر چیز پہلے جڑی تھی اور وہ ایک بگ بینگ کی شکل میں وہ مطلب پھٹی، اور اس کے بعد وہ مطلب سب چیزیں مطلب اپنے اس میں آئیں، وجود میں آئیں، اور پھر اسی طرح انہوں نے یہ بھی مانا کہ یہ ختم بھی ہوں گی، آج وہ مانتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ بات ابھی ان کو تقریباً 70 سال سے زیادہ، کچھ کم یا کچھ زیادہ کا عرصہ ہوا ہے، 100 سال پورے نہیں ہوئے، یہ حقیقی بات ہے۔
تو اللہ پاک نے قرآن کی اس آیت میں 1400 سال پہلے بیان فرما دیا. اللہ پاک نے فرمایا کیا نہیں دیکھا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کہ آسمان اور زمین جڑے ہوئے تھے, ملے ہوئے تھے, میں نے ان کو جدا جدا کر دیا. جیسا کہ بگ بینگ, پہلے سب جڑے تھے پھر پھٹ گئے. تو اللہ پاک نے اس آیت میں وہ چیز ظاہر فرما دی. اور ساتھ ایک اور سائنٹسٹ کی بات, اللہ پاک سائنٹسٹ لوگوں کے لیے ایک قسم کی بات آ گئی. اللہ پاک نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ, اور بنائی اس نے ہر پانی سے اس نے بنایا ہر جاندار کو. آج سائنٹسٹ یہ چیز مانتی ہے, پہلے سے کافی عرصے سے ان کو اس کا علم ہے کہ جو بھی پیداوار ہوتی ہے وہ پانی سے ہوتی ہے. تو لہٰذا اللہ پاک نے یہاں فرمایا پھر بھی کیا یہ ایمان نہیں لائیں گے, یعنی کہ یہ ساری چیزیں ان کے مشاہدے میں ہیں تو کیا پھر بھی نہیں یہ مانیں گے. اور ساتھ ہی فرمایا وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ, اور بنایا ہم نے زمین میں پہاڑوں کو, أَن تَمِيدَ بِهِمْ, کہ وہ ڈھل جائیں ساتھ ان کے. یعنی کہ اللہ پاک نے یہ بات دوسری جگہ بھی آتی ہے کہ زمین کو ان ایک میخوں کی طرح اللہ پاک نے گاڑ دیا زمین کو, تاکہ زمین ہلے نہیں اپنی جگہ سے, اور تاکہ پانی اس کے اوپر تجاوز نہ کر سکے. اللہ پاک آج سائنٹسٹ یہ چیز مانتے ہیں کہ جس طرح پہاڑ اوپر گیا ہے اسی طرح نیچے بھی گیا ہے. یہ چیزیں مشاہدے میں آ چکی ہیں. اس لیے اللہ پاک نے 1400 سال پہلے یہ چیزیں بیان فرما دی, جو کہ اس وقت کے لوگوں کے لیے یہ بالکل نئی چیزیں تھیں. تو یعنی کہ پہاڑ جو ہیں وہ میخوں کی طرح گڑے ہوئے ہیں تاکہ زمین ہلے نہیں. آج اب دنیا میں ایسی جگہ ہیں جیسا کہ مثال کے طور کے اوپر ہالینڈ ایک ایسا ملک ہے جس میں پہاڑ نہیں ہے, اور پہاڑ نہ ہونے کی وجہ سے وہاں پانی کی سطح بڑھ رہی ہے. اسی لیے ہالینڈ نے کہ جو گورنمنٹ ہالینڈ کی, انہوں نے امریکہ میں اسپیشلی ایک جگہ سیو کی ہوئی ہے جس کو انہوں نے اپنے ملک کے لیے بنا کر رکھا ہوا ہے کہ جب یہاں ختم ہوگا تو ہم وہاں جائیں گے. تو یعنی کہ یہ باتیں کیوں ہیں, کیونکہ زمین اگر میخیں نہیں ہیں تو وہ اس کے لیے وہ ناقص, اگر نہ ہوتی تو یہ سارا کام پوری زمین جو ہے بکھر جاتی. تو اللہ پاک نے ان کی تاکہ وہ قائم رہے, اللہ پاک نے ایسا فرمایا. اور ساتھ ہی فرمایا وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سَبُولًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. ابھی پہاڑ تو اللہ پاک نے رکھ دیے, تو اس آیت میں بنا دیا, ساتھ ہی فرما دیا اور بنائے ہم نے اس میں کشادہ رستے تاکہ وہ راہ پائیں, ہدایت پائیں. دیکھیں نا, اگر اللہ پاک پوری زمین کے ارد گرد ایک ہی پہاڑ کھڑا کر دیتا, یعنی کہ پورا ایک پہاڑ ہوتا گلدارے میں, تو رستہ تو ہوتا ہی نہیں, پھر تو بڑی پریشانی ہوتی انسان کے لیے, چڑھنا پڑتا اوپر پھر نیچے آنا پڑتا. لیکن آج اگر آپ دیکھیں پوری دنیا کے پہاڑ جہاں بھی ہیں وہاں پہاڑ ایسے ہیں کہ ایک پہاڑ یہ اللہ پاک نے ایک جگہ رکھا, دوسرا پہاڑ دوسری جگہ رکھا, تیسری جگہ رکھا, بیچ میں نہر کی طرح پانی کی طرح وہ راستے بنے ہوئے ہیں جس سے وہ انسان کو راہ معصوم پتہ چلتا ہے کہ میں نے ادھر سے یہاں سے گھوم کر جانا ہے. اگر ایسا نہیں ہوتا تو بہت بڑی پریشانی ہوتی. تو یہ اللہ کی مہربانی ہے. تو لہذا اللہ پاک نے فرمایا وَجَعَلْنَا السَّمْعَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آیَاتِهَا مُعْرِضُونَ. اور اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے بنایا آسمان کو چھت محفوظ. ابھی یہ بات کہ اللہ پاک نے آسمان کو چھت ایک بنایا, ہم جو لوگ نیچے کھڑے ہیں ان کو تو یہ چیز محسوس نہیں ہو رہی, لیکن جیسے ہی یہ سائنٹسٹ لوگ جب یہ آسمان سے خلا میں گئے, اسپیس میں جب گئے, تو وہ ایک ایسے مطلب جب وہاں گئے اور جب وہاں سے انٹر ہوئے واپس, تو انہوں نے یہ سارا جائزہ لگایا اور کس طرح انہوں نے اسپیشل ایک اینگل بنایا اس جہاز کا کہ وہ اس میں انٹر ہو, کیونکہ وہ اتنی مضبوط چھت ہے جو گیسوں سے بنی ہوئی ہے, جس میں کوئی بھی چیز اگر اوپر سے آتی ہے تو پتھر جیسے پانی کے اوپر اگر پھینکیں تو وہ ایسے مطلب اچھلتا ہوا وہاں سے نکل جاتا ہے. ایسا ہی حال ہے اس آسمان کا جو کہ اللہ پاک نے بنایا آسمانوں کے, یعنی کہ یہ جو زمین کے اوپر ہم دیکھتے ہیں وہ گیسوں سے ایسے سخت محفوظ ہے کہ اگر کوئی پتھر آتا ہے
اگر وہ پتھر ایک اسپیشل اینگل کی طرح سے نہیں ہوتا تو وہ اس سے پانی کی طرح اوپر سے یعنی کہ وہ گزر جاتا ہے ٹکرا کر، نیچے نہیں آتا۔ یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ تو اسی لیے یہ جو سائنٹسٹ اوپر جاتے ہیں وہ بھی اپنے جہاز کا ایک اسپیشل رخ کرتے ہیں، اسپیشل ایک اینگل ہوتا ہے اور اسپیشل ایک سپیڈ ہوتی ہے جس سے وہ واپس انٹر ہوتے ہیں وہاں، نہیں تو وہ وہاں تباہ بھی ہو سکتے ہیں۔ خیر اللہ پاک نے فرمایا یعنی کہ کیا، اور وہ اس کی نشانیوں سے منہ موڑنے والے ہیں، یعنی کہ اس کے باوجود بھی وہ اتنا کچھ وہ دیکھ بھی رہے ہیں جو یعنی کہ سائنٹسٹ آج دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ان کو پتہ چل رہا ہے، کچھ 500 سال پہلے، 100 سال پہلے، 200 سال، کتنی چیزیں ایسی ہیں جو مشاہدے میں آئی ہیں وہ آہستہ آہستہ، تو وہ یعنی کہ اس کے باوجود بھی وہ کیا کر رہے ہیں، منہ موڑ رہے ہیں، یعنی کہ یہ نہیں مان رہے صرف کہ یہ سب کچھ اللہ نے بنایا۔ اور ساتھ ہی اللہ پاک نے ابھی یہ ایک اور بات فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور وہ جس نے بنایا رات اور دن کو، وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور سورج اور چاند کو، كُلٌّ فِي فَلْقٍ يَسْبَحُونَ، یہ جو ہیں یعنی کہ سب کے سب کیا کر رہے ہیں جی کہ اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں۔ آج سائنٹسٹ کو معلوم ہو گیا ہے کہ جو سورج ہے وہ اپنی جگہ ایسے گھوم رہا ہے، سورج اپنی جگہ گھوم رہا ہے، اس کے ارد گرد ایک اور پلانٹ ہے جو اس کے پاس والا ہے، وہ اپنی جگہ ایسے سے پورا، ایک تو اپنی جگہ پہ گھوم رہا ہے، پھر اس نے پورا یہ چکر لگانا ہے جو سورج کے ارد گرد ہے، اس کے آگے پھر ایک اور ہے، اس کے آگے پھر دنیا ہے تیسرے نمبر کے اوپر، جو دنیا جو یعنی کہ جب ایک اپنا چکر ایسے پورا کرتی ہے تو وہ ایک دن ہوتا ہے، جب اس نے پورا وہ سورج کے ارد گرد کا جب ایک چکر پورا کرنا ہے تو وہ ایک سال ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں آج مشاہدے میں آ چکی ہیں اور یہ ان کو پتہ چل چکا ہے کہ وہ اپنے اپنے دائرے میں ہی گھوم رہے ہیں، ذرا بھی ادھر ادھر نہیں ہو رہے۔ تو قرآن میں 1400 سال پہلے اللہ پاک نے یہ بیان فرما دیا، تو اس وقت تو ایک وہ ٹیلیسکوپ بھی نہیں بنا تھا جس سے مطلب دیکھ سکیں، دوربین نہیں تھی کہ پتہ چل سکے کہ اوپر کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ اللہ پاک اسی لیے قرآن میں پیچھے آیت نے فرمایا کہ اللہ پاک اپنے حق کو بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا ہوا زاہق، جو پچھلی آیت ہم نے جو جس کے اوپر اختتام کیا تھا، جس میں اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ یعنی کہ اللہ پاک سچ کو جھوٹ کے اوپر دے کر مارتا ہے اور وہ اسی وقت زائل ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کا جھوٹ کے اوپر دے کر مارتا ہے اور وہ اس کا سر کھول دیتا ہے اور اسی وقت وہ زائل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کیونکہ اللہ پاک نے اتنی بہترین آیتیں اپنی بیان فرما دی، اور ساتھ ہی فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمْ خَالِدُونَ، اور نہیں بنائی ہم نے کسی انسان کے لیے آپ سے پہلے ہمیشگی کی، یعنی کہ کوئی انسان بھی ایسا میں نے نہیں بنایا، اللہ پاک نے فرمایا جو ہمیشہ رہنے والا ہو۔ کیا پھر اگر آپ فوت ہو جائیں، آپ مر جائیں، یعنی کہ اللہ پاک نبی علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ کیا اگر آپ بھی، لازمی بات ہے چونکہ دنیا میں آیا ہی ہر بندہ مرنے کے لیے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر آپ مر جائیں فَهُمْ خَالِدُونَ، تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے؟ یعنی کہ یہ جو ابھی آپ کو نہیں مان رہے اور اپنے ضد کے اوپر اڑے ہوئے ہیں اور سیدھی باتیں ساری واضح بھی ہو چکی ہیں پھر بھی سیدھے نہیں ہو رہے، تو مطلب پھر کیا ہے کہ یہ مطلب اگر آپ مر جائیں تو کیا یہ ہمیشہ جیتے رہیں گے کہ ان سے یعنی کہ میری طرف نہیں آئیں گے یا میں ان سے پوچھوں گا نہیں؟ اسی لیے اگلی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے چکھنا ہے موت کو۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ابھی یہاں ایک بہت اہم بات واضح ہو رہی۔ اللہ پاک نے فرمایا اور ہم مبتلا کرتے ہیں تمہیں برائی میں اور بھلائی میں آزمانے کے لیے۔ مطلب کیا ہو گیا کہ برائی میں بھی اللہ پاک، برائی مثال کے طور کے اوپر کوئی برائی آ گئی ہے یا غربت آ گئی ہے تو وہ اللہ پاک کیا کر رہا ہے، آزما رہا ہے، اور خیر میں بھی اسی طرح اچھائی آ رہی ہے یا پیسہ بہت آ گیا تو اس میں بھی کیا ہے، آزمائش ہو رہی ہے۔ لیکن اگر ان دونوں آزمائشوں میں سے نارملی ٹوٹل نکالا جائے تو زیادہ آزمائش کون سی ہے، سخت ہے، تو پتہ چلے گا کہ غربت والی آزمائش امیری والی آزمائش سے زیادہ یعنی کہ کمزور ہے،
اور جو امیری والی آزمائش ہے وہ زیادہ سخت ہے. جب زیادہ پیسہ ہوگا تو آزمائشیں زیادہ ہوں گی. جتنا آدمی غریب ہوگا اتنی کم آزمائش ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس ہے نہیں. پہلے دیکھیں وہ اگر ہوگا اس کو دینا بھی پڑے گا, اگر نہیں ہے تو کیا دے گا؟ وہ تو خود انتظار میں ہوگا کوئی مجھے آ کر دے جائے. ٹھیک ہے جی, وہ اس سے بھی بچ گیا. اسی طرح وہ فضول خرچی سے بچ گیا, وہ ہے ہی نہیں اتنا, کتنا اڑائے گا. اسی طرح اور بہت ساری چیزوں سے وہ بچتا ہے. تو یعنی کہ جو خیر والی آزمائش ہے وہ بنسبت اس کے جو بالکل شر والی یعنی کہ وہ آزمائش ہے اس سے, غربت والی آزمائش ہے اس سے یعنی کہ وہ سخت ہے. خیر, اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ یہ آزمانے کے لیے ہے, یعنی کہ تمہارے لیے برائی اور بلائی جو ہے. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ, اور ہماری طرف پھر لوٹ کر جاؤ گے. تو لہٰذا یہ سارا ہے زندگی کا ماحول. اسی لیے اللہ پاک نے یہ سب کچھ بنا دیا, لیکن بنایا کس لیے؟ ایک آزمائش کے لیے. ابھی پاس وہی ہوگا جو کیا کرے گا؟ شکر اور صبر. دونوں حالتوں میں شکر اور صبر, یہی اس کا رزلٹ ہے اور کچھ نہیں. اللہ پاک کی غلامی کو اپنے اوپر نافذ کر لینا اور ہر دم شکر اور صبر کرتے رہنا. اور انشاءاللہ یہاں سے ابھی ہمارا اختتام ہوا, آگے پھر شروعات ہوگی. السلام علیکم.